बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान एक इंतहाई पॉलिटिकल टर्माइल का शिकार है। सिर्फ सियासी एतबार से ही नहीं, मुआशी और माशरती एतबार से भी इस मुल्क के तारोपोद जो है वो बिखरते जा रहे हैं और इस मुल्क को दोबारा अपनी पटड़ी पर चढ़ाने की कोई तदबीर फ़िलहाल कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान की हैयत मुक़तदरा और इसके मकबूल तरीन लीडर के दरमियान एक ऐसा जोड़ पड़ा है कि जिसमें कोई भी फ़रीक अपनी मूंछ नीची करने को तैयार नहीं है, कोई भी फ़रीक अपनी अना के बुत को तोड़ने पे आमादा नहीं है। यूं लग रहा है कि अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशंस पर खड़े ये लोग किसी वक्त कोई बड़े हादसे की बुनियाद बन सकते हैं। मुल्क की जो रायामा है वो बिल्कुल एक दूसरी इंतहा पर खड़ी है और मुल्क की जो हैयत मुक़तदर्रा है, जो 77 साल से इस मुल्क के मुक़द्दर की, इसके स्याह सफ़ेद की मालिक है, वो लकीर के दूसरी जानिब खड़ी हुई है। पाकिस्तान में ये मसला क्या है? क्या इमरान खान ने कोई बहुत बड़ी करप्शन की है? क्या कोई बहुत बड़ी बगावत की है? क्या मुल्क तोड़ने का कोई मंसूबा और ब्लूप्रिंट जो है वो सामने आया है कि जिसकी वजह से उन्हें कैद रखना और मुसलसल मंजर से गायब किए जाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। लेकिन इमरान खान चूँकि एक मजबूत एसाब के गैर मामूली किस्म के पाकिस्तानी लीडर साबित हुए हैं, इसलिए वो मज़ाहमत कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को एक बंद गली में, एक कंटेनर में बंद कर दिया है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें सिर्फ उन्होंने अपने लिए दो रास्ते मुख्तस किए हैं कि या मुझे मैं इस कशमकश में, इस लड़ाई में, इस बालादस्ती के इस खेल में या बालादस्ती के ख़ात्मे की इस कोशिश में या तो मैं मारा जाऊँगा या मैं जीत जाऊँगा। ये ऐसा है कि इंसान ख़ुद को जब हिसार में बंद करता है, कला बंद करता है, तो फिर वो अपने लिए ऑप्शंस महदूद रखता है, या जब वो कश्तियाँ जलाता है तो उसका मतलब भी अपने लिए ऑप्शंस महदूद रखने होते हैं। तो इस राह में इमरान खान का चूँकि जो पॉलिटिकल उनका एक फेथ था, जो अकीदा था इस मुल्क को बदलने का, वो उनका नज़रिया बन गया है और वही उनके जहन पे गालिब आ गया है कि इस मुल्क को आगे चलना चाहिए और ये मुल्क इस अंदाज से आगे चल सकता है। तो ये एक मामलात फंस कर रह गए हैं और ये मुकामी बात ही नहीं है, इसकी सबसे जो बड़ी और मेन जहत है वो बैनुल-अक़वामी है। और इस खेल का आगाज़ 2013 में मिस्र से होता है कि जब मिस्र में एक गैर निसाबी किस्म का किरदार सामने आ गया, या अरब मुल्कों में जब अमेरिका ने जमहूरियत की बहाली का सौदा अरब स्प्रिंग के बाद बेचना शुरू किया, या 9/11 के बाद जिसकी कोशिशें शुरू कर दी गई थी, उसमें मिस्र की जो सबसे मकबूल और मजबूत जो कुव्वत थी वो अख़वानुल मुस्लिमून थी, और लेकिन वो दबी हुई थी हमेशा से। कर्नल नासिर के ज़माने से ही उसको दबाने की एक कोशिशें की गई थी, उस पर पाबंदियाँ थीं, उसको बुरी तरह कुचल के रख दिया गया था। कहीं कहीं वो बल्दियाती इंतखाबात में सर उठाती थी, किसी तहरीक में नज़र आती थी, लेकिन उसको मुसलसल दबाए रखना और कुचल के रखना वो मिस्र की पॉलिसी थी। और मिस्र की पॉलिसी का मतलब मिस्र की पॉलिसी नहीं है जो हुस्नी मुबारक या उससे पहले जो हुक्मरान थे वो सारे मगरिब के एक आलाकार थे और मगरबी कुव्वतों के वो पुश्तिबान थे उस रीजन में, और उनकी ड्यूटी ये लगी थी कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ मुश्किलात पैदा करने की बजाय उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। उसके मंसूबों को, उसके तज़वीराती मंसूबों को, उसके मुआशी मंसूबों के, उसकी जो हवस मुल्क गिरी और फैलने की जो ख्वाहिश है उसको वो राह देते रहेंगे, उसमें सहूलतकारी करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए इसराइल का बिल्कुल इमीडिएट हमसाया होने और फ़लस्तीनियों का बिल्कुल इमीडिएट हमसाया होने की बुनियाद पर मिस्र की उस रीजन में, मशरिक़ वुस्ता में, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अहमियत थी। इसीलिए मगरिब ने उसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया, और वहाँ जो इस्लामी जज्बात हैं, जो कौम परस्ताना जज्बात हैं, उनको हमेशा दबाए रखने और कुचलने में हमेशा मगरिब की दिलचस्पी रही, यहाँ तक कि फांसियाँ दी गई हैं। इख़वान की जो लीडरशिप है, क़यादत है। लेकिन जब अरब स्प्रिंग हुई तो ये अवामी जो दबा हुआ लावा था, जो जज्बात थे, ये ऊपर आ गए, और जैसे तैसे इख़वानुल मुस्लिमून ने वहाँ हुकूमत बना ली और मोहम्मद मुर्सी, अमेरिका के पड़े हुए एक मॉडर्न किस्म के इंसान जो है वो वहाँ पहले सदर के तौर पर, मुंतखब सदर के तौर पर सामने आए।
محمد مرسی نظریاتی اعتبار سے حماس کے الائی تھے، لیکن ابھی انہوں نے حماس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے گرد سرخ دائرہ کھنچ گیا، کیونکہ جب محمد مرسی گرفتار ہوئے اور اخوان المسلمون کو دہشت گرد جماعت قرار دیا گیا تو سب سے پہلے، بلکہ بہت کم جو باہر سے بیانات آئے اس میں سب سے جو سنگین رد عمل تھا، سخت رد عمل تھا، وہ حماس کا تھا، جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا کہ اخوان المسلمون دہشت گرد جماعت نہیں ہے۔ محمد مرسی کے جو دور اقتدار میں جو 1 سال پر ہی محیط رہ سکا، اس میں انہوں نے اپنے اختیارات کو، صدر کے اختیارات کو بڑھانے اور کچھ عدالتی اصلاحات کی کوشش کی، اور یہاں سے جو ججز ہیں، جو عدلیہ ہے، اس کو کھڑا کیا گیا، وہ کھڑے ہو گئے، اور کشمکش تو موجود تھی، اور ریجنل جو ممالک تھے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے، جو ان کے ہمسائے تھے، جو عرب ممالک بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر جمہوریت کا یہ پودا مصر جیسے جو بدترین ڈکٹیٹرشپ فرعون کے زمانے سے ہے چلا آ رہا ہے، اگر وہاں یہ جمہوریت کا پودا پھیل گیا تو پھر اس کی جڑیں اندر ہی اندر دوسرے عرب ملکوں میں پھیل جائیں گی۔ یہ ایک خوف تھا، اور اس خوف کو مغرب کے ساتھ پھر وہ خوف جڑ کر رہ گیا۔ تو یہاں سے پھر وہ کھیل شروع ہوا۔ پھر مغرب نے یہاں ایسے سفارتکار متعین کیے جنہوں نے پھر ایک عدالتی بحران کو بنیاد بنایا، پھر یہاں تک کہ پھر ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی اتحاد بنایا۔ پھر محمد البرادی کو جو عراق میں میس آف جو کیمیکل ویپن آف میس ڈسٹرکشن، یعنی کہ جو کیمیائی ہتھیار تھے مبینہ طور پر، ان کی جو اقوام متحدہ کی ایجنسی ہے، ایٹمی توانائی ایجنسی، تحقیقات کرتے تھے، اور مغرب کے بڑے جانے پہچانے اعلی کار تھے مصری نژاد محمد البرادی، ان کو پوسٹر بوائے کے طور پہ محمد مرسی کے خلاف کھڑا کیا۔ جو سعودی عرب کے اعلائی تھی نور جماعت، اس کو بھی اس میں شامل کیا، اور یوں محمد مرسی کا جو اقتدار ہے اس کو ٹاپل کر دیا گیا۔ یہاں سے ایک نیا کھیل شروع ہوا۔ محمد مرسی نے احتجاجی کیمپ لگایا، انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مصر کے ایک اسکوائر میں جسے رابعہ العدویہ کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے دھرنا دیا۔ ہزاروں لوگ آ کر بیٹھ گئے، جس میں خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، اور ایک میلہ انہوں نے لگا دیا، انہوں نے کناتیں لگا دی، انہوں نے شامیانے لگا دیے، اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں مصر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں یہ احتجاج ختم کرنے کا نوٹس دیا، لیکن ابھی یہ احتجاج جاری تھا کہ ایک دوپہر کو اس پر دھاوا بول دیا گیا، جو ٹینک چڑھا دیے گئے، بلڈوزر چڑھا دیے گئے، مشین گنوں سے فائرنگ کی گئی، واٹر کینن استعمال کی گئی، جو طریقہ تھا اس کیمپ کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور اس کیمپ میں 600 جو حکومتی اس وقت کی جو انتظامیہ تھی ان کے ذرائع کے مطابق 623 آدمی مارے گئے، لیکن اخوان المسلمون کے مطابق 2200 سے زیادہ افراد اس دھرنے کے اندر ہلاک کر دیے گئے، اور براہ راست گولیاں ماری گئیں، ٹینکوں کے ذریعے ان کو کچلا گیا، ان کو بلڈوزروں کے ذریعے کچلا گیا، وہ ان کے ٹینٹ اکھاڑ دیے گئے۔ یعنی ایک بالکل قیامت صغریٰ کا منظر تھا کہ جس نے دنیا میں جو بھی سیاسیات پر یقین رکھتے ہیں، سیاسیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان واقعات پر نظر رکھتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کے ڈپریشن کا سا شکار رہے کہ ایک جمہوری تحریک ہے اور جمہوری پروٹیسٹ ہے، اس کو اتنی بے رحمی سے کچلا گیا۔ یہاں ایک کہانی ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد، بلکہ دو برس پہلے، میں نے ایک مضمون پڑھا۔ میں بھی وہیں ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں، اور یہ شمالی امریکہ میں مقیم مسعود عبدالی ایک معروف صحافی ہیں، ان کا مضمون تھا۔ وہ مڈل ایسٹ پہ زیادہ لکھتے ہیں۔ تو میں وہ مضمون پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے مصر کی بات کی اور تیونس کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ مصر میں جو امریکی اہلکار سرگرم تھے اور اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے تھے، وہ تیونس میں بھی سرگرم تھے، اور تیونس میں جو دستور لکھا گیا، جو ریفرنڈم کے فیصلے کیے گئے، دونوں جگہوں پہ یہ عدالتی ہی کھچ چل رہی تھی۔ تو وہ جو شخصیت ہے انہیں اب پاکستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ میری مراد ڈونلڈ بلوم سے ہے۔ یعنی یہ مڈل ایسٹ کے ایک انتہائی اہم ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے۔ لیبیا کی جو خانہ جنگی ہے اس میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اور مصر میں جو یہ سارا آپریشن ہوا محمد مرسی کے خلاف، کیونکہ انہیں ایک سی وائبز آ رہی تھیں کہ یہ محمد مرسی آگے چل کر اسرائیل کے لیے خطرہ بن جائے گا، اور یہ پین اسلامسٹ ہے، اور یہ جمال الدین افغانی کے اس نظریے پہ چل پڑے گا، اور نام بھی وہ جس تنظیم سے وابستہ تھے
اس کا نام بھی ایسا ہی تھا، مسلم بردرہڈ. تو یہ ایک وہاں سے پھر جو یہ آپریشن چلا تیونس میں، پھر ایک نئی صورتحال شروع ہوئی. اور تیونس میں تو کہتے ہیں کہ جو اسکرپٹ آیا وہ بالکل انہی کا لکھا ہوا تھا، یہ ان کے مضمون کا مطالعہ تھا. اور یہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت ٹاپل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہوا. یہاں سے میں نے کام شروع کیا. اور یہاں پھر جو امریکہ کی یہ سفیر ہیں، جب حکومت بدلی تو پہلے سفیر کے طور پر ڈونلڈ بلوم کو یہاں بھیجا گیا، ایک ایسے تجربہ کار انسان کو کہ جو مسلم دنیا میں ایک اتھل پتھل کا ایک اہم کردار، اسکرپٹ رائٹر اور بڑا جانا مانا انسان ہے. اور اسی لیے پھر یہاں جب بھی میں نے اس پہ لکھا اور بہت سی اس پہ میں نے ولاگ بھی کیے، تو میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ عمران خان کو کوئی رہا نہیں کروا سکتا. عمران خان کے مصائب اور مشکلات اس وقت کم ہوں گے جب اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو سے ایک تبدیلی آئے گی. اور یوں یہ جو 2.5 سال سے پوری ٹرمائل چل رہی ہے، اب خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ظاہر ہے مصر سے کم پاکستان کی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو ایک پین اسلامسٹ ملک کے طور پہ اگر یہ چلا گیا تو پھر یہ ایک انتہائی ہاتھ سے نکل جائے گا یہ ملک. اور پہلے ہی افغانستان نکل گیا ہے، ایران نکل گیا ہے اس ریجن میں، اور اگر تیسرا بڑا ملک اور ایٹمی طاقت اور چین کا ہمسایہ اور بھارت کا ہمسایہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہوگی. پھر آپ کو پیر جمانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. یہاں یہ واضح رہے کہ یہی ڈونلڈ بلوم تھے جنہوں نے آئی جی پنجاب سے ایک خصوصی ملاقات کی تھی جب یہ ابھی احتجاجی تحریکیں اور سلسلے شروع نہیں ہوئے تھے. اور میرا خیال ہے، یقین ہے کہ انہوں نے وزارت خارجہ کے ذریعے بھی یہ کوشش نہیں کی ہوگی، یہ براہ راست کی ہوگی. کسی ملک کا سفیر کسی صوبے کے آئی جی سے ملے تو سوائے اس کو کہ مضبوط رہو اور تھپکی دو، اس کو اس کے سوا اور اس کا کوئی مقصد اور مدعا نظر نہیں آتا. اس کے بعد سے یہ سارا جو عمل ہے یہ جاری ہے. عمران خان کی تقریروں میں، ان کی ریاست مدینہ کے بیانیے میں جو ایک نظر آتا تھا کہ وہ ایک خطرہ بن سکتے ہیں، وہ ایک نئی موو چلا سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک نئی جو OIC کی طرف راہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا جس میں طیب اردگان کی ٹانگیں بھی پکڑ رہے تھے وہ کہ اس کو مضبوط کریں. اور اس وقت قدرتی طور پہ جو ملائیشیا میں مہاتیر محمد آ گئے تھے تو انہوں نے سعودی عرب کو آنکھیں بھی دکھائی تھیں، اور یہ ایک نئی مسلم تنظیم کے لیے، عالمی تنظیم کے لیے کام کیا تھا. یہ ساری باتیں ہیں کہ جن سے پاکستان چونکہ بھارت کا ہمسایہ ہے، اور بھارت اور اسرائیل دونوں امریکہ کے اسٹریٹجک ایلائز ہیں، اس لیے پاکستان پر نظر رکھنا بھی اتنی ہی ضروری ہے، پاکستان پر کنٹرول رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا مصر کے لیے مصر پر رکھنا ضروری ہے. تو یہ ہے اس سارے کھیل کا بین الاقوامی جہت ہے. اور اسی لیے کہ ڈیٹ چوک میں جو مناظر سامنے آئے وہ ہمیں 2013 میں رابعہ العدویہ کے اس کیمپ میں نظر آتے ہیں کہ جہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، جہاں ہر طرف جوتے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، کھانے کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور جہاں ایک خوبصورت سی بچی اسکول ٹیچر اسما بلتاجی کی لاش پڑی ہے. اور وہ اسکول ٹیچر ایک محمد البلتاجی ایک اہم لیڈر تھے، ان کی بیٹی تھی. اور محمد البلتاجی نے ان کی موت کے بعد جو خط اپنی بیٹی کے نام لکھا ہے، عربی میں تھا وہ، اور اس کا ترجمہ آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ رلا دینے والا ہے. اور وہ معصوم بچی ان دھرنے کی میں شریک عورتوں کی خدمت کرتی تھی، بھاگ دوڑ کرتی تھی، اور وہ بھی اس میں ایک شہید ہو گئی، جاں بحق ہو گئی. تو یہ ایک بالکل یہ جو مناظر 2-3 دن سے چل رہے ہیں اسلام آباد میں، تو یہ ایک بالکل اسی رابعہ العدویہ کا ایک ٹریلر لگ رہا ہے، اور بالکل وہی مناظر ہیں جو وہاں دہرائے گئے تھے، اور بالکل وہی کیفیت ہے کہ جو وہاں نظر آئی. اور یہ وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان اس وقت قید ہیں اور ان کی جو مسائل ہیں، ان کی مشکلات ہیں، جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا ٹرمپ بھی کچھ نہیں کر سکے گا. کیونکہ یہ جو تبدیلی ہے اس کو لانے والے اور اس کو برقرار اور مستحکم رکھنے والے وہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ ہے. اور امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کو اگر ٹرمپ شکست دینے میں یا دبانے میں یا پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر امریکہ کی طرف سے کوئی بامانی قسم کا پریشر آئے گا پاکستان پہ. لیکن اگر ٹرمپ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں قید ہو کر رہتا ہے، ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں قید ہو کر رہتا ہے، تو پھر وہ کسی جگہ اپنے کسی جہاں کرنا بھی چاہے تو وہ کوئی زیادہ خاطر خواہ مدد نہیں کر سکے گا. اس لیے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان پر کانٹا لگایا گیا ہے اور ان کے گرد سرخ دائرہ
کھینچ دیا گیا ہے، تو یہ بالکل قطعی کوئی غلط بات نہیں تھی، یہ کھینچ چکا ہے اور کھینچا گیا ہے، کیونکہ عمران خان سے انہیں جو ریاست مدینہ کی بات ہے اس سے ایک عجیب و غریب قسم کی وائب نظر آ رہی تھی۔ حال ہی میں بشرا بی بی نے کچھ بیرونی ممالک کی اور کچھ گول مول سی بات کی ہے، لیکن وہ گول مول بات کر کے انہوں نے چھوڑ دی ہے، کیونکہ اگر اس گول مول بات کو کہ جی وہاں سے سعودی عرب سے پیغام آتا تھا کہ آپ کیا اٹھا کے لائے ہیں، اس گول مول بات کو مولانا فضل الرحمان کی اس بات سے جوڑ کے آپ پڑھیں کہ مجھے 13ویں ترمیم پہ مجھ پہ دباؤ تھا دوست ممالک کا، تو پھر سمجھ آتا ہے۔ ظاہر ہے 13ویں ترمیم اس ملک میں آئین کے خاتمے کا، آئین کے جھٹکے کا نام ہے، اور اس نے آئین کو ملبے کے ایک ڈھیر میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس نے پاکستان کے سب سے بڑے اور انصاف دینے والے ادارے کو ایک ملبے کے ایک ڈھیر میں بدل دیا ہے، اور ان کی جان نکال دی ہے، روح نکال دی ہے۔ تو اگر اس طرح کا دباؤ آ سکتا ہے، اور یہ وہی دباؤ ہے جو اس 2-2.5 سال سے جاری اس انقلاب کو مستحکم، سب سے زیادہ مستحکم کرنے کا باعث بنی یہ ترمیم، تو اگر اس کو کرنے کے لیے کوئی دباؤ آ سکتا ہے تو پھر اور بہت سے دباؤ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ایک تقریر جو ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں وہ عرب ڈکٹیٹروں پہ، بادشاہوں پہ تنقید اس بنا پر کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کو دبا کر مغرب کے اعلی کار کے طور پر ان کے مقاصد اور مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ سو یہ ایک اس کی بین الاقوامی جہد تھی، ایک سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ 36 سال سے جو میرا ایک مشاہدہ ہے، ایک تجربہ ہے، اور ہر ہفتے 4-5 کالمز میں انٹرنیشنل جو اخبارات سے، ان کے تجزیہ نگاروں سے لے کے ان کے مطالعے کے بعد جو ذہن اپنا بناتا ہوں یا کالم لکھتا ہوں، یہ اس کا ایک خلاصہ ہے، یہ اس کی ایک بین الاقوامی جہد ہے۔ اب یہ بین الاقوامی جہد اسی وقت کمزور ہوگی جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک یارانہ اور رشتہ ہے وہ کمزور پڑے گا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔